बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 9 जनवरी है, जुमेरात का दिन है, और कहते हैं कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। जब ये चलती है तो आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े बुर्ज उल्टा के रख देती है। बड़ी बड़ी साम्राज्यिक कुव्वतें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं। वो जो खुद को खुदा समझे बैठे हैं, वो जो समझते हैं कि ये जो जमहूर है, ये जो अवाम है, ये उनकी महकूम है, उनके गुलाम है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 1 साल और 3 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक फलस्तीन, लेबनान, शाम, ये अभी तक अताब का शिकार है। फलस्तीन के अंदर तो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं, और इसके साथ बहुत से लुक़्मे अजल बन गए। 45,000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, और फिर तकरीबन शहर के शहर उजाड़ दिए गए, घरों को मिसमार कर दिया गया, हर तरह से सपोर्ट दी गई, और देने वाला कोई और नहीं था बल्कि यही अमेरिका भरपूर तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। और अभी भी जो व्हाइट हाउस की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई, और उन्होंने कहा कि जी किसी किस्म का कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, ऐसी कोई खबर नहीं है, हमारे तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अभी देखिए ना, खुदा की लाठी जो मैंने कहा ना कि बड़ी बेआवाज होती है, ये बिल्कुल वही चीज है। अभी जिस तरह से मकाफात अमल कह लें, जो कि मैं नहीं कह रहा बल्कि अब जो अमरीकी अवाम है वो कह रही है। क्यों? क्योंकि लॉस एंजलिस जो है, यूं कह लें कि अब वो बिल्कुल गजा की मानंद दिखाई दे रहा है, और वो तस्वीर जो आ रही है वहां से, वो दिल दहला देने वाली है। मतलब एक रात के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा मंजरनामा वहां पर तब्दील हो गया, और अब वो कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये गजा है, ये जो है वो लॉस एंजलिस के इलाका है, तकरीबन 15,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका, जहां पर 13,000 घर थे, और वो जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए। और फिर इसके साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका, वो और बड़े बड़े जो स्टूडियोज हैं, जहां पे आप देखते हैं लॉस एंजलिस स्टूडियोज जो हैं, वहां से मूवीज बनती हैं, हॉलीवुड हिल्स हैं, फिर ये जितनी भी इमारत थी, तकरीबन 800 अरब डॉलर, 800 बिलियन डॉलर्स का अभी तक जो सरकारी तखमीना लगाया गया, इतना नुकसान हुआ। ये मकाफाती अमल नहीं तो और क्या है, जिस तरह से दुनिया में इसको कर्मा कहा जाता है। तो अभी ये किस तरीके से जो आग लगी है, और ये पूरे का पूरा सिनेरियो कैसे तब्दील हुआ, और ये आग अभी तक रोकी क्यों नहीं जा सकी, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमला कर दिया गया, और बहुत बुरी तरह से हमला किया गया है, जबकि इस वक्त जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, और बदलते हुए सिनेरियो को मजीद गंभीर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यमन की जानिब से जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई है, वो भी बड़े खतरनाक हमला किया गया, वो कैसे, ये आपके सामने रखना है। और अब ईरान की जानिब से अमेरिकी ड्रोन MQ-4C जो है वो हिट करने का ऐलान किया गया है, गिराने का ऐलान किया गया है, क्योंकि वो बंदर अब्बास जो है वो वहां पर बंदर जो उनका इलाका है, वहां पर वो ड्रोन जो है वो घूम रहा है। और इस वक्त भरपूर तरीके से यूं कह लें कि एक नई जंग का जो इंतजार है वो मिडल ईस्ट में किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, यमन के ऊपर हमला हो चुका है, शाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, मिस्र के जो सनाई का इलाका है उसके ऊपर हमले की तैयारी की जा रही है। तो ये पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है वो एक बार फिर से एक बहुत बड़ी जंग के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के अंदर जो इस वक्त आग लगी हुई है। लॉस एंजलिस का शहर, जो कि दुनिया का जदीद तरीन और खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है, और उसके तकरीबन 15,000 से ज्यादा एकड़ जमीन के ऊपर आग लगी हुई है। 13,000 से ज्यादा जो घर हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं, और वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, जबकि 800 अरब डॉलर का अभी तक नुकसान हो चुका है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर सरकारी तखमीना जो है वो लगाया गया, और जो फिगर जो है वो सामने आए। अभी बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो इसकी जद में आया। ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडियो सिटी है, जिस तरह से वार्नर ब्रोस स्टूडियो है, यूनिवर्स स्टूडियो है, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो है, एलिजो है, और फिर हॉलीवुड साइन है, ये सब बुरी तरह से जो है वो डैमेज हुए हैं और इसकी जद में आए हैं, जबकि तमाम की तमाम चीजें जो है वो आग के अंदर झुलस रही हैं, आग कंट्रोल से बाहर है, और मकाफात अमल की बात की जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इस वक्त जो अमेरिकन आवाम है वो उठ खड़ी हुई है, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमारे साथ मकाफात अमल हो रहा है, और उनके टैक्स का पैसा, वो कहते हैं हमारे टैक्स का पैसा
جو کہ وہاں پر لگایا گیا اور جو بھرپور طریقے سے فلسطین کے اگینسٹ استعمال ہوا، اب وہاں کے جو لوگ ہیں، جس طرح سے 1.5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے، اس میں تقریباً 45,000 سے زائد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو مظلوم لوگ ہیں، لیکن ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہے جو آپ کو جواب دینے کے لیے کافی ہے، اس نے کون کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے۔ اور ابھی آپ اندازہ کیجئے، یقین مانیں میں بہت رنجیدہ ہوں اس معاملے کے اوپر کہ وہاں پر آگ لگی اور وہاں پر جو عوام ہے، عوام بری نہیں ہے، ہاں حکومت بری ہو سکتی ہے، حکومت کی پالیسیز بری ہو سکتی ہیں، اور آپ یہ انسانیت دیکھیں، اسلام تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ہم کسی بھی اس طرح کے قتل کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے، اس طرح کے کسی بھی غلط اور جبری طور پر کسی کی جان لینا، یہ ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور وہ تقریباً 15,000 سے زائد ایکڑ جو علاقہ ہے وہاں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں، جانیں بچا رہے ہیں، اور جو علاقہ ہے وہاں گیس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ ماسک کے بغیر وہاں پر انٹر بھی نہیں ہو سکتے، آپ کا سانس لینا دشوار ہے۔ اور یہاں پر یہ غزہ یا جنوبی لبنان نہیں ہے، جو آپ پکچر دیکھیں آپ کہیں گے کہ شاید یہ غزہ کی پکچرز ہیں، لیکن یہ غزہ یا پھر جنوبی لبنان نہیں ہے، یہ غزہ اور لبنان کو تباہ کرنے والے جو سامراجی قوتیں ہیں ان کا سردار، ان کو سپورٹ کرنے والا، ان کا سرپرست جو ان کے ساتھ شریک جرم تھا، اس کے علاقے کے مناظر ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ قیمتی شہر جو ہے وہ لاس اینجلس کی آگ تھی جو دور دراز علاقوں تک پھیلی اور تاحال جاری ہے، جس کے نقصانات کا جو سرکاری تخمینہ ہے وہ ابھی تک $800 بلین جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ لیکن ابھی خشک سالی لاس اینجلس میں جنگل کی آگ کا باعث جو ہے وہ بن رہی ہے، اور جو ابھی تک بتایا گیا کہ تقریباً 13,000 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے کاروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے کیونکہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پا رہے ہیں۔ پیسیفک پالیسیڈس جو سانتا مونیکا اور مالیو کے علاقوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ کیلیفورنیا کی گورنر نے ہنگامی حالت جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر جو ایمرجنسی ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو امریکہ ہے وہ یمن کے اوپر یہ لگار کیے ہوئے ہے، اور یمن کی جانب سے جو ایک سرپرائزنگلی اس کے اوپر 2 سے 3 دن پہلے حملہ کیا گیا تھا، اس کے جوابی وار کے طور پر امریکہ اور برطانیہ نے مل کر یمن کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو بتایا گیا کہ اس وقت یمن میں جو حملہ ہوا، امریکی برطانوی جارحیت نے دارالحکومت صنعاء کے جنوب میں واقع ضلع سخان کے علاقے جربن کو 2 چھاپوں کے ذریعے وہاں پر حملہ کیا، وہاں پر جو ریڈز کیے، اور یمن کے جو اخبار یہ بتا رہے ہیں اور انٹرنیشنل نیوز پیپر کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکی برطانوی جارحیت نے 3 جو ریڈز کیے اور شمالی یمن کے امران گورنری کے اندر ضلع حرف سفیان کو نشانہ بناتے ہوئے وہاں پر دوبارہ حملہ کیا۔ اور پھر تیسرا جو حملہ تھا، تیسرا ریڈ جو تھا، وہ برطانوی جارحیت نے یمن کے مغرب میں ساحلی الحدیدہ گورنری کے شمال مغرب میں واقع الوہیہ ضلع کو نشانہ بنایا، اور یہ حملے جاری ہیں۔ جبکہ 2 سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ یمن کی جانب سے امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا گیا تھا، 2 جو میسائل اور 4 ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، اور وہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور پھر کل رات کو یہ خبر جو ہے وہ جاری کی گئی اور کہا گیا کہ جی یمن کی جانب سے حملہ ہونے جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسرائیل کو اویئر کیا گیا کہ آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ جو اس کی تیاریوں میں تھے کہ حملہ ہوگا تو اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن حملہ نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہوا۔ ابھی یہاں پر جو ہے وہ مغربی عراق کے اندر عین الاسد میں امریکی اڈے جو ہیں وہ ان کے اوپر سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور پچھلے 48 گھنٹوں میں 4 امریکی کارگو طیارے اڈے پر اترے ہیں، اور جن میں فضائی دفاعی نظام، مواصلاتی آلات اور بختر بند گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اور 8 دسمبر کے بعد سے اڈے پر سرگرمیوں کی سطح میں 80% اضافہ ہوا ہے، جو کہ خطے کے اندر سیاسی اور عسکری صورتحال کے اندر تبدیلیوں کے ساتھ موافق بھی ہے۔ اور یہ اڈہ شام کے اندر امریکی افواج کی مدد کے لیے ایک اہم رصد کا مرکز جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو کہ امریکی MQ-4C ڈرون ہے وہ خلیج فارس کی فعال طور پر نگرانی کر رہا ہے، بندر جس کے قریب کے جو علاقے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے اور ایران کو بھرپور طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، اور ایران کی جگہ جگہ پر نگرانی کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ایران جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کی بھی بات ہو رہی ہے، ایران کی جانب سے حملے کی بات ہو رہی ہے، تو پورے کا پورا سینیریو بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ اور ابھی جو وہاں پر بتایا گیا کہ جہاں پر ایرانی فوجی اڈہ واقع وہاں پر یہ ڈرون جو ہے وہ پہنچا، اور ایرانی
جو فوج ہیں اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ ایران اگر یہ یہاں پر آتا ہے تو بلا جھجک کارروائی کرے گا، اور اگر ڈرون ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو اس سے فوراً مار گرایا جائے گا، اور علل اعلان انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ اس طرف ہمارے آئے گا تو مار گرایا جائے گا۔ لیکن ابھی ایران نے پہلی بار سرکاری طور پر 358 طیارہ شکن میزائل کی نمائش کی ہے، اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے اس 358 میزائل نے یمن میں کئی امریکی MQ-9 ریپر ڈرون جو ہیں ان کو کامیابی سے گرایا ہے، اور ابھی باقاعدہ طور پر آفیشلی اس کی اناؤنسمنٹ جو ہو گئی ہے، جو کہ ایران اپنے ہتھیار بنا رہا ہے وہ یمن کے تھرو ان کو ٹیسٹ کرتا ہے، یمن ان کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے اثرات کے بعد یہ آفیشلی ان کو اپنی جو کھیپ کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی فوج کی مرکزی کمان سے جو یادوت اہرانوت اخبار کے عسکری تجزیہ کار جو ہیں یوف زیتون، اور اس کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ اسرائیل اب بھی مزاحمت کا مقابلہ کرنے میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی سروسز کے کردار پر اعتماد کر رہا ہے، اور اس لیے اس اسرائیلی ٹینک رملہ یا جنین واپس نہیں جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے 2002 میں آپریشن ڈیفنس شیلڈ کے دوران سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا۔ ابھی بہت حیرانی کی بات ہے، اور جو سینیریو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے یہ جو سچویشن ہے وہ بدل رہی ہے، اور فلسطینی اتھارٹی کے حوالے سے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غداری کر رہے ہیں اور یہی اپنے لوگوں کی جانوں کا سودا کیے ہوئے ہیں، اور آج تو اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی جو عسکری تجزیہ کار ہے یوف زیتون کی جانب سے۔ اس نے کہا کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی سروسز کے کردار کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ مطلب وہ اپنی فورسز تو اس کی ہے ہی ہیں، وہ تو حملہ آور ہیں ہی ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے فائدہ لے رہے ہیں اور اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو IRGC کے کمانڈر ہیں جنرل سلامی حسین سلامی، اس نے دا گریٹ پروفٹ 19 جو مشقیں ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں اس بات پر زور دیا کہ IRGC کی زمینی افواج نئے خطرات سے ڈھل رہی ہیں، اور ڈرونز اور بھیڑ کی ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر، فائر پار اور حکمت عملی کی منصوبہ بندی میں نمایاں پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں افواج نے جنگی ساز و سامان اور مشقوں کو حقیقی آپریشنل حالات کے ساتھ مربوط کرنے میں اپنی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری لائی ہے، اور سرحدوں کی مضبوطی کو سیکورٹی کا ایک اہم عنصر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دشمن ان کے ذریعے فاسد گروہوں کے ذریعے دراندازی کی کوشش کرتا ہے۔ غزہ اور لبنان جیسے علاقوں میں دشمن کی فضائی برتری کے باوجود مزاحمتی قوتیں زمین پر لچک کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جنرل نے مزید بھی یہ بھی کہا کہ یہاں پر دشمن خوف پیدا کرنے اور اعتماد کو کمزور کرنے کے لیے معلوماتی حملوں اور میڈیا پروپیگنڈا کے استعمال کرتا ہے، اور ان طریقوں کا مقابلہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور اسلامی نے زمینی افواج کے سماجی کردار پر بھی روشنی ڈالی جو نہ صرف آبادی کی حفاظت کرتی بلکہ انسانی امداد بھی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ IRGC اور بسیج ملیشیا جو ہے وہ ملک کی حفاظت کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے، اور اس کی سلامتی اور عوام کی بھلائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس وقت کی جناب والا سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے یوں کہہ لیں کہ ایک ایسے کنارے کے اوپر کھڑا ہے کہ یہاں پر ہلکا سا پوش ہونا ہے تو ایک بہت بڑی جو لڑائی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ ایران کے اوپر اس وقت سب کی نظریں، اور ایران اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے ایکٹیو کر رہا ہے، ہر لحاظ سے فوجی مشقیں جاری ہیں اور جدید اسلحہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے جس طرح سے اس کے اوپر نظریں اور وہاں پر حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر رشیا، چائنا اس کی سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ سچویشن کہاں جاتی ہے، کس طرح سے بیٹھتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔